मेहमान ने इसकी पोश को तब तक देखा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। गहरा सांस खर्च करती वो गार्डन में रखी चेयर पे बैठी, सामने रखा मैग उठाती वो बर्दानी कर रही थी, लेकिन ध्यान सारे सामने खड़े शख्स पर था जो उसकी नज़रों की तपिश से दस बब का शिकार था। वो उठकर इसके करीब आई। तुम्हें यहाँ काम के लिए किसने रखा है? मेहमान ने इसका जायज़ा लेते हुए पूछा, जो ब्लैक पैंट पे खुली सी ब्लू शर्ट पहने हुए था, ऊपर खाकी कलर की जैकेट जिसके सारे बटन खुले हुए थे। वो जवाबन चुप ही रहा। अरे बोलते क्यों नहीं हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो बाजार लहजे पर इस पर बरसी। लेकिन मजाल है जो मुलाजिम कुछ बोला हो। इडियट बदलिहाज कहीं का, वो दांत पीसती बड़बड़ा कर कहती हुई अंदर चली गई। मुलाजिम गहरी सांस लेते हुए इर्द गिर्द देखने लगा। मेहमान ने येलो कलर का सूट पहना, ऊपर ब्लैक दुपट्टा ओढ़े हुए बाहर आई। किचन में आज वो 2 माह बाद आई थी। भाभी वगैरह किसी रिश्तेदार की वफात पर गई हुई थी। इसका दिल पता नहीं पर बहुत हल्का फुल्का सा था। वो मैट निकाल कर धोकर रखती चावल निकालने लगी। वो अपने लिए मीट राइस बनाने लगी। 45 मिनट में वो अपने लिए मज़ेदार सी मीट राइस बना चुकी थी। हाथ टिश्यू से साफ करती हुई चावल निकालने लगी। प्लेट में चावल डालकर वो बाहर गार्डन में आ गई। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, लेकिन कहीं कहीं बादल भी मंडरा रहे थे। वो चावल खाने में मगन थी। फिर वो चौंकी, खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके। वो एकदम पलटी थी जब इसी खड़ूस मुलाजिम को अपने पीछे खड़े पाया। मेहमान ने इसे गौर से देखा। आप परफ्यूम कौन सी यूज़ करते हैं? इसकी खुशबू बहुत यूनिक है, इसने धीमे से पूछा था। ये लंदन में अवेलेबल है, यहाँ से नहीं मिलती, जवाबन इसने मसरूफ़ से अंदाज में बताया था। मेहमान के कान में अपना कहा जुमला गूंजा था। नाज़िम ने इसके देखने पर नजरें हटा ली थी। वो मुस्कुराई, बल्कि ज़ोर से मुस्कुराई थी, आंखों में नमी सी झलकी थी। फिर वो कुछ सोच कर उठी और उसके पास आई कि क्या तुम चावल खाओगे? मेहमान ने पूछा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर देख क्यों रहे थे? इसने आयु भुचका कर पूछा। वो होंठ पीछे इर्द गिर्द देखने लगा। क्या शादीशुदा हो? पैमान ने संजीदगी से पूछा। एक पल को उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। ठीक से काम करो अपना, इधर उधर झाँकने की ज़रूरत नहीं, रोब से कहती हुए पलट गई, जबकि मुलाजिम ने हैरत से अपनी मालकन को देखा। तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं, महरिस ने कोल्ड ड्रिंक के सिप लेते हुए यशमीना से कहा। यस, वो दुनिया के बेस्ट पापा हैं, वो मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। यश्मीना ने अपने पापा का जिक्र फ़ख्र से किया। महरिस मुस्कुराया। यश्मीना, मेरे भाई भी दुनिया के बेस्ट ब्रदर थे। पता है, वो अपने से पहले मेरा सोचते थे। मेरी हर छोटी से छोटी बात का इन्हें इल्म होता था, बल्कि मुझे ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझ पर कोई कैमरा वगैरह फ़िट किया हो। वो चमकती आंखों से अपने भाई का जिक्र करता, उन लम्हों में कहीं चला गया था। ऋषि ने ताज्जुब से उसे देखकर सर हिलाया। महरिस ने इसके आगे चुटकी बजाई। वो सर झटकता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पता है, मैं अब सेकंड टाइम ऑफिस आया करूँगा, चाचू की हेल्प किया करूँगा। महरिस ने इसे मोहब्बत से देखते हुए बताया। यशमीना ने इसे सराहा। हाँ, जाना चाहिए, और वैसे भी ऐसा तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा। यशी ने जूस होठों से लगाते हुए कहा। मरियम इर्द-गिर्द देखते हुए उसकी बाइक के करीब बैठी, फिर बालों से पिन निकालती वो जल्दी से टायर पर झुकी थी। मरियम अब ऐसी हरकतें करेगी? सो सैड। मरियम मनान की आवाज़ पर वो डर कर इसकी तरफ पलटी। मेरे हेयर बैन गिर गई थी, वही उठाने चुकी थी। और क्या मैं यहाँ से तुम्हारी करेंसी उठाने बैठी थी क्या? मरियम ने भौंकलाते हुए जल्दी से उल्टी सीधी सफाई दी। अच्छा, करोड़ों की मालकिन 10 रुपए वाली हेयर पिन ढूंढ रही थी। वाह वाह, इसने तंजिया मुस्कान से कहा। मरियम को रह रह कर इस पे गुस्सा आया। बात सुनो, पैसे कोई दरख्तों पे नहीं उगते, मेहनत से कमाए जाते हैं। 10 रुपए ऐसे नहीं मिल जाते, और मेरी पिन 10 रुपए की नहीं, समझे? मरियम ने मुंह नाक चढ़ाते हुए तनक कर कहा। आप बदला ले रही थी मेरी बाइक से, कल जो लिफ्ट जो नहीं थी मेरी बाइक आपको। मना ने आंखों पे ग्लासेस लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा। अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये बाइक, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मरियम पैर पटकती हुई होटल के अंदर चली गई। मनान भी बाइक को लॉक करता उसके पीछे आया, जो कोने वाली टेबल पर बैठी वेटर को ऑर्डर दे रही थी। ओ मिस्टर, कहीं और जाकर बैठो। काल नहीं पड़ गया यहाँ टेबल चेयर्स का जो मेरे टेबल पर आ गए हो? मरियम ने गुस्से से कहा। उफ मैम, आप इतना गुस्सा कैसे कर लेती हैं? मनान ने थोड़ी पर हाथ रखते हुए मुक्की बनाकर संजीदगी से पूछा। तुम जैसे की शक्ल देखकर मुझे आ जाता है गुस्सा। वो तनक कर कहती हुई इर्द गिर्द देखने लगी। आप इतना फास्ट फूड मत खाया करें, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है।
منان اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سمجھایا، اس کی نظروں سے جذب ہوئی تھی۔ تم سے مطلب میں بیمار ہوں یا موٹی، اٹس ناٹ یور ہیڈیک۔ وہ برگر کھاتی ہوئی اونچا سے بڑبڑائے۔ منان مسکرایا، ڈارلنگ اٹس مائی ہیڈیک۔ وہ آہستہ سے ہونٹوں پہ بڑبڑایا۔ مریم نے الجھ کر اس کے ہونٹوں کی حرکت دیکھی، پھر ناک چڑھاتی ہوئے برگر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ زبردستی سے مائع میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، جس پر اس نے بنا خوف کے انکار کر دیا تھا کہ وہ خزان میر کے نکاح میں ہے اور اسی کی رہے گی۔ سفیر کے گھر والے بھی یہیں تھے۔ چٹاخ، بے شرم بدبخت، تیری ہمت کیسی ہوئی اس کا نام میرے سامنے لینے کی؟ ملک داؤد نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، لوگ گئی زندگی کی آخری سانس تک صرف اس کا ہی نام لوں گی۔ اس نے سپاٹ چہرے سے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سرد سے لہجے میں کہا، اسے بھی اس کے عاشق کی طرح مار کیوں نہیں دیتے؟ میری بدنامی ہے یہ تو۔ عدیلہ بیگم نے فرش پہ بیٹھی بکھری ہوئی حالت سے لیے سے دیکھتے ہوئے نفرت سے اپنے شوہر کو کہا، آپ نہ اسے مار سکیں گے نہ مجھے مار سکیں گے۔ کیا لگتا ہے آپ نے اسے مروا دیا ہے؟ نکل آئیں اس خوش فہمی سے، میری سانسیں گوائیں اس کی چلتی سانسوں کی۔ اس نے زمین سے کھڑے ہوتے سرد سی مسکان سے کہا، تیری تو۔ ملک خاور نے زور سے اس کا سر دیوار پر مارتے ہوئے نفرت سے غرایا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ چاچو، منان بھاگتا ہوا کہتا سیڑھیاں اترتا اپنی پھپھو کی طرف بڑھا، ڈرے خدا کے قہر سے آپ لوگ؟ اس نے پھپھو کو فرش سے اٹھاتے ہوئے اشتعال آمیز لہجے میں ان بے حس لوگوں سے کہا، بند کر دو اسے تہہ خانے میں، خود تو مر گئے، اپنے بڑھاپے کی ناجائز اولاد ہمارے سر پہ تھوک گئے۔ ملک داؤد اسے نفرت سے دیکھتا کہتا ہوا غرور چال لیے حال سے نکل گیا۔ تماشا دیکھتے باقی سب بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پھپھو اٹھیں، اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ اس کا ہم عمر تھا لیکن وہ کہتا اسے پھپھو ہی تھا۔ منان وہ زندہ ہے؟ اس نے بے ہوش ہوتے بس یہی چار لفظ کہے تھے سے، جس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی پھپھو کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ ملک خاور کا سر پھاڑ دیا تھا کسی نے پتھر مار کر۔ وہ بیڈ پر لیٹے کرا رہے تھے، لیکن کس نے پتھر مارا؟ آپ کو کس میں اتنی جرأت آ گئی؟ پتہ نہیں، اس کے چہرے پہ نقاب تھا، میں دیکھ نہیں سکا۔ ملک حماد نے کراتے ہوئے بتایا، ایسا کون ہو سکتا ہے بھلا جس نے آپ کو مارنے کی جرأت کی؟ آنسا بیگم پریشانی سے بڑبڑائی تھی، بیٹا آمنہ کل سے کمرے سے نہیں نکلی، پتہ نہیں کیا بات ہے، چپ چاپ بیٹھی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا اس نے۔ تاج بیگم نے آئلہ کو بتایا، آئلہ اور مریم آج تاج ہاؤس آئی ہوئی تھی، بلکہ تاج بیگم نے ہی آئلہ کو بلایا تھا فون کر کے کہ آمنہ سے پوچھو کیا ہوا ہے۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں اسے۔ مریم آپ اپنی نانو کے پاس بیٹھو، آئلہ کہتی ہوئی تھی۔ جی مما، مریم نے کہہ کر تاج بیگم کے کندھے پر سر رکھا۔ آمنہ ڈیئر، اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ آئلہ نے بتی جلاتے ہوئے پوچھا۔ آپا آپ؟ آمنہ نے جلدی سے محترم آنکھیں پوچھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ آمنہ کیوں امی کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھو ذرا ان کی عمر کیا ہے، وہ اس عمر میں سب افورڈ کر سکتی ہیں؟ آئلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپا میں کہاں کس کو تنگ کرتی ہوں، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ آمنہ نے سنجیدگی سے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آئلہ نے افسوس سے اپنے سے 12 سالہ چھوٹی بہن کو دیکھا۔ آمنہ تم نے کہا تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، ہم نے مانا۔ تم نے کہا تم باہر سے اسپیشلائز کرنا چاہتی ہو، ہم نے یہ بھی مانا۔ تم 5 سال بیرون ملک رہی، ہم نے یہ بھی سہا۔ تم نے کہا تم شادی جیسے خرافات میں نہیں پڑنا چاہتی، ہم نے جیسے تیسے یہ سب بھی قبول کیا۔ تمہارا خاموش رہنا، کبھی کہیں نہ آنا جانا، اس طرح کمرہ بند کر کے پڑے رہنا، یہ سب کیسے کیسے تکلیف دیتا ہے؟ امی کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے ہوتی ہے، کچھ تو ہمارا خیال کرو۔ آئلہ نے بہت غصے سے سنایا۔ آپا سوری، میں پتہ نہیں ایسی کیوں ہو جاتی ہوں، اب سے کوئی تکلیف نہیں دوں گی آپ لوگوں کو۔ آمنہ نے کے گلے لگتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا، خیال رکھو اپنا اور امی کا۔ آئلہ نے اس کا سر چومتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ پیمان سر پہ پٹی باندھے سامنے دیوار کی طرح سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ملک حماد پہ کسی نے جان لیوا حملہ کیا ہے، ان کی گاڑی پر گولیوں سے بارش کی گئی۔ منان نے اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ منان میرا دل کہہ رہا ہے سیدھی سڑک ہو، آس پاس کوئی نہ ہو، رات کا سما اور میں بھاگتی جاؤں، رکوں نہ، بس ایک دن اندیکھی منزل کی طرف بھاگتی جاؤں۔ وہ اپنی کیفیت سے اسے بتاتی مسکرائی۔ پھپھو آپ ٹینشن مت لیں، آپ کا بھتیجا ہے نا، آپ کو شام کو لے کر جاؤں گا ویلی روڈ پر، پھر بھاگ لیجیے گا جتنا دل کرے۔ منان نے روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ منان تم کتنے سونے ہو میرے لال، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے بال بکھیرے۔ پھپھو یار نہ کیا کرے نا، منان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلائی۔ دروازے میں کھڑا وجود بھی مسکرایا تھا۔ پیمان خلیل ایسے ہی مسکراؤ گی انشاءاللہ۔
وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کوئی اور بھی مسکرایا۔ دروازے سے کالا سایہ ہٹتے دیکھ کر آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ حرم نے اسے بیڈ پہ سادے سے حلیے میں دیکھ کر پوچھا۔ کیا مجھے دلہن بننا ہے؟ اس نے اپنی بھتیجی سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو یہ برائڈل ڈریس پہننا ہے، نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، نکاح خواں بھی آ گئے ہیں۔ حرم نے بیڈ سے سرخ کامدار سوٹ اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے سپاٹ سے لب و لہجے میں کہا۔ اس نے چپ چاپ سوٹ کو پکڑا، پھر مسکرائی۔ وہ اس سوٹ کو لے کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ حرم نے حیرت سے اسے باہر کی طرف جاتے دیکھا، جو تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیچے کھڑے سب مہمانوں سمیت گھر والوں نے اسے ایسے آتا دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم ایسے کیوں باہر آئی ہو اور تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ ملک داؤد نے مٹھیاں بھیج کر غصے سے اس سے باز پرس کی۔ آپ کی بیٹی بھی تو شادی کی عمر ہے، 2 سال ہی تو چھوٹی ہوگی وہ مجھ سے، تو آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے اس اچھے نیک صفت انسان سے؟ اس کے سپاٹ سے انداز میں کہے جملے سب کو ساکت کر گئے تھے۔ تجھ میں اور میری بیٹی میں بہت فرق ہے، آنسا بیگم نے پھنکار کر کہا۔ وہ مسکرائی۔ جی ہاں، آپ کا تو خاندان ہی اعلیٰ ہے، میں بھلا کہاں آپ کے خاندان کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ لیکن پیمان صرف خزان کی ہے اور مرتے دم تک اسی کی رہے گی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے کسی اور سے بہانے کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب جانتے تھے وہ مسکراہٹ کتنی زخمی تھی۔ حرم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکی تھی۔ مر گیا تیرا عاشق، سمجھی تم؟ خاوند نے برہمی سے تپاور کروایا تھا۔ آپ کی نظر میں لالا، لیکن پیمان خلیل کی نظر میں نہیں، وہ سپاٹ سے انداز میں کہتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ملازم کے روپ میں ایک انسان مسکرایا تھا۔ وہ نثار ہوتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کو جھولے پہ بیٹھی تاروں بھرے آسمان کو دیکھتی اپنے بابا سے خیالوں میں مخاطب تھی۔ معاف کر دینا اپنی پیمان کو، میں کیسے آپ سے اتنے دنوں ناراض رہی، پتہ نہیں کیوں۔ میں خود سے بھی ناراض تھی بابا، لیکن میں اب خوش ہوں بابا، پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بیٹی بھی خوشیوں بھری زندگی گزارے گی ایک دن۔ وہ دھیمے سے آنکھیں موندے اپنے بابا سے مخاطب تھی۔ بابا مسکرائے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اندر آئی، لیکن چونکی۔ وہ ملازم فون پہ کسی کو کچھ آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ چونکا، پھر فون بند کرتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ میں تیار ہوں سفیر سے شادی کے لیے۔ اس کی بات پہ ناشتہ کرتے سب افراد ساکت رہ گئے تھے۔ منان کے ہاتھ سے تو نوالا چھوٹ کر گر گیا تھا، اور عدیلہ کو تو چائے پیتے ہوئے اچھو لگ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ خاوند نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا میں سفیر سے شادی کے لیے راضی ہوں، آج سے 7 دن بعد کی تاریخ دے دیں آپ ان لوگوں کو۔ وہ کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ سیڑھیوں کے پاس ساکت کھڑے وجود پر ایک نظر ڈالتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علیشہ کیوں نہیں جانا چاہتی تم؟ ہاں، اب تو وہ وجہ بھی ختم ہو گئی ہے جس کے لیے تم یہاں آئی تھی۔ موم پلیز، میں نہیں جانا چاہتی تو مطلب نہیں جانا چاہتی، کیوں کنونس کر رہی ہیں بار بار؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو اور ڈیڈ کو؟ علیشہ نے پھنکار کر کہا۔ اب کیوں رکی ہوئی ہو تم یہاں؟ وجہ بتا دو، میں چلی جاؤں گی۔ تمہارے ڈیڈ الگ سے غصے میں ہیں، تمہارے بھائی الگ سے، میں کس کس کو جواب دوں؟ ساجدہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ میری مرضی، کوئی مجھے فورس نہیں کر سکتا، آ جاؤں گی 1-2 منتھ بعد، ڈونٹ وری۔ وہ لپ اسٹک کو فائنل ٹچ دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اف، یہ لڑکی کیا کرے گی اب؟ اس کے رنگ ڈھنگ مجھے کچھ مشکوک لگ رہے ہیں، ساجدہ بیگم پریشانی سے بڑبڑائیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھر گندا کرتے ہوئے؟ بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھو، جاہل لڑکی۔ جشی کی آج شامت آئی ہوئی تھی، سبین بیگم کے ہاتھوں اس کے بابا آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے 2 دن کے لیے، سبین بیگم کو موقع مل گیا تھا اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ جشی نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ لیکن آنٹی، پانی ہی تو گرا تھا۔ جشی نے منہ مسوڑ کر انہیں دیکھا۔ تو پانی کیا تمہاری ماں صاف کر کے گئی ہے آ کر؟ جاہل لڑکی، صاف کرو پانی 1 منٹ میں، ورنہ آج کے دن کا کھانا بھول جانا۔ وہ کہتی ہوئی ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ جشی نے گہرا سانس بھرا، پھر وائپر لینے کچن کی طرف بڑھی، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ اسے بچپن کی طرح اسٹور روم میں بھی بند کر سکتی تھی۔ پیمان نے سنجیدگی سے اس ملازم کو دیکھا جو آج کچھ غصے میں لگتا تھا۔ پیمان نیچے ہال میں آئے، پھر وہاں سے اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی باہر گارڈن میں آئے۔ ہاں نشا، میں پیمان بول رہی ہوں۔ نہیں یار، اب نہیں آؤں گی، یوں نہیں، شادی ہونے والی ہے میری یار، پیمان نے ٹھہرتے ہوئے اونچا سا بولا۔ لکڑی کاٹتے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ ایک پل میں پھر ان میں روانی آ گئی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے لکڑی پر کلہاڑی مار رہا تھا۔ ہاں، اب کہیں نہ کہیں تو بات کرنی ہے نا، تو شادی تو بس میں نے سوچا اچھا خاصا شکل والا اسی سے کر لیتی ہوں۔ ہاں تم ضرور نا، آج سے 7 دن بعد میرا نکاح ہے۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا، پھر اسے دیکھا جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اپنا کام کرو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ وہ روب جھاڑتی ہوئی واپس پلٹی۔ اور ہاں، ڈرائیونگ کر لیتے ہو؟ پیمان نے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر ٹھیک ہے، ہمیں آج شادی کی شاپنگ پر جانا ہے تو ڈرائیور کی طبیعت خراب ہے، تم چلنا، تب تک یہ ساری لکڑیاں کاٹ لو۔ وہ چادر کو سر پہ ٹھیک سے جماتی ہوئی پلٹ گئی۔ پیچھے زور سے کلہاڑی گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی بنا پیچھے دیکھے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ حرم نے سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ منان میرا بھائی ہے اور میں اسے اپنا بڑا بھائی مانتی ہوں، اور آپ یہ سب کہہ رہی ہیں؟ حرم نے شوق سی کیفیت میں کہا۔ ارے کم عقل لڑکی، بھائی وہی ہوتے ہیں جو سگے ہوتے ہیں، اور ایک بار شادی ہو گئی تو تم خود اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاؤ گی۔ آنسا بیگم نے قطعیت سے کہا۔ ماما پلیز آپ ایسا سوچیے گا بھی مت، میں ہرگز منان سے شادی نہیں کروں گی، ویسے بھی منان بھی مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے۔ حرم نے غصے سے کہتے آخر میں گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بات کمپلیٹ کی۔ اسے سمجھا لیں گے بھابھی، تم بس اپنا مائنڈ سیٹ کرو، آنسا کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حرم نے ہاتھوں میں سر گرایا کہ یہ لوگ دلوں کی محبت سے پرے تھے۔ مما آج کل میں دیکھ رہی ہوں آپ خوش سی رہتی ہیں، مریم نے زیور دیکھتی ہوئے آئلہ سے پوچھا۔ کیوں میں خوش اچھی نہیں لگتی تمہیں؟ آئلہ نے جواباً مذاق میں پوچھا۔ ارے میں تو جان بھی وار دوں اپنی مما کی مسکراہٹ پر، آپ ویسے ہی ایسے ہی رہنا آپ، مریم نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے اس کا سر چوما۔ مما یہ جیولری کس کے لیے نکالی ہے؟ مریم نے زیورات کو اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھائی کی بیوی کے لیے، انہوں نے مصروف سے انداز میں سے بتایا۔ مریم نے حیرت سے آئلہ کو دیکھا۔ بھائی؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ پیمان نے اسے دیکھا جو ہونٹ بیچے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھابھی میں سرخ کلر کا برائڈل ڈریس لوں گی، پیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ عدیلہ بیگم چپ ہی رہیں۔ وہ مسکرائی مقابل کو غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ کر۔ شاپنگ مال میں اسے بھابھی نے ساتھ ہی رکھا تھا سامان اٹھانے کے لیے۔ پیمان دل کھول کر شاپنگ کر رہی تھی، بھابھی کو تو ہال اٹھ رہے تھے اتنی مہنگی شاپنگ اسے کرتے دیکھ کر۔ وہ کام پر کام والا ریڈ دوپٹہ سر پہ اوڑھے مرر کے سامنے آئی تھی۔ شیشے میں سے دیکھ کر وہ ٹٹکی، جو آنکھیں سکڑے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ ہمیشہ کی طرح بھیجے ہوئے تھے، اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ پیمان سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، وہ بھی جواباً سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی شادی کی شاپنگ اسے پکڑا دی تھی، لیکن وہ شاید اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ لوگ شاپنگ کمپلیٹ کر کے جیسے ہی باہر آئے، پاس ہی ایک بڑا سا گہرا نالا تھا۔ ملازم کو اچانک سے ٹھوکر لگی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زمین بوس ہوا اور ہاتھ میں پکڑا سارا سامان نالے میں جا گرا۔ عدیلہ بیگم بھونچا کر اسے دیکھا جو اب سنجیدگی سے کھڑا کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ پیمان نے بھی حیرت سے اسے دیکھا جو بے تاثر چہرے سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے اندھے، ہماری لاکھوں کی شاپنگ تم نے غرق کر دی، اللہ اللہ اب ہم کیا کریں گے؟ اندھے تھے تم، جاہل انسان، پورا کرو پیسہ ابھی کے ابھی ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گی، اللہ کا قہر ہو تم پر، خود گر جاتے، بیچ میں ہماری شاپنگ کو بچا لیتے۔ عدیلہ بیگم کا ولولہ جاری تھا، آس پاس لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ عدیلہ بیگم غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ عدیلہ نے کھینچ کر تھپڑ اسے مارنا چاہا جب پیمان نے اسے پھرتی سے ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں قید کیا۔ بھابھی ہوش میں رہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں گر گئی ہے، بس بات ختم، پیمان نے غصے سے کہا۔ عدیلہ بیگم نے ناک کے نتھے پھیلاتے ہوئے دونوں کو گھورا، پھر تن فن کرتی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ پیمان نے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا جو آنکھیں سکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیمان قدم بڑھاتی اس کے انتہائی قریب ہوئی، اتنا کہ ملازم شخص حیرت سے زدہ سے اس کے نقوش کو اپنے نقوش سے مس ہوتا دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک سے ایکٹنگ کرو مسٹر میر، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئے پلٹ کر رہ گئی۔ وہ ساکت سا اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی تنخواہ سے ہر مہینے کا کاٹو پیسے، ارے اتنا نقصان کر دیا اس نے، عدیلہ بیگم نے داؤد ملک سے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہے۔ ملک سفیر کو اندر آتا دیکھ کر اس نے اچانک سے اپنا پیر اس کے پیر میں الجھایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل فرش پہ گرا تھا، منہ سے خون چھوٹ گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتی پیمان نے حیرت سے گرے ہوئے سفیر کو پھر سے دیکھا، جو ہاتھ پشت پر باندھے اسے ہی بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ داؤد اور عدیلہ بیگم بھاگ کر سفیر کے پاس آئے، اسے اٹھا کر لاؤنج کی طرف لے گئے، جو منہ پہ ہاتھ رکھے کرا رہا تھا۔ وہ آج پیمان کو جیولری شاپ لے جانے والا تھا۔ پیمان گہری سانس لیتی اس کی طرف آئی، جو پشت پر ہاتھ باندھے ایک غرور سے کھڑا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں سنجیدگی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی سفیر کی طرف بڑھی۔ جاؤ ڈاکٹر کو فون کرو، عدیلہ نے ٹشو سفیر کو دیتے ہوئے پیمان سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی ڈاکٹر کو فون کرنے لگی۔ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ کر چپ ہوئی کہ اپنی پشت پر کسی کی چبھتی ہوئی نظریں وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ لب بھیجتی وہ مسکرائی۔
پھر پلٹی، وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتی باہر گارڈن کی طرف بڑھی۔ میرے بھائی کا سر جس نے بھی پھاڑا، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ میرے بھائی ہیں، جیسے بھی ہیں۔ بہنوں کے لیے بھائی ایک چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، چاہے وہ چھاؤں یا دھوپ میں ہی کیوں نہ تبدیل ہو جائے، لیکن بہنوں کو وہ دھوپ ٹھنڈی چھاؤں ہی لگتی ہے۔ جب جب وہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، وہ آہستہ سے بولتی تھی جیسے وہ سنانا چاہ رہی تھی۔ اسے امید تھی وہ سن رہا ہوگا۔ پیمان کہتی اس کے قریب سے گزر گئی۔ اسے تیکھی نظروں سے جاتی پیمان کی پوچھ کو دیکھا، پھر زور سے مکہ دیوار پر مارا۔ پیمان خلیل، وہ غصے سے بڑبڑایا، میرے گھر والے میری شادی میرے کزن سے کرنا چاہتے ہیں۔ حرم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر چلنے لگا۔ آپ انکار کر دیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو، شاہان نے دھیمے سے کہا۔ جواباً حرم نے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ میرا مطلب ہے آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ اسے نہیں پسند کرتی تو آپ کی شادی اس سے نہیں ہوگی، ڈونٹ وری۔ اور ویسے بھی آپ کا کزن کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، شاہان نے لاپرواہی سے بتایا، جبکہ حرم حیرت سے اس کی طرف گھومی۔ آپ کو کیسے پتا منان کسی کو پسند کرتا ہے؟ حرم نے جلدی سے پوچھا۔ جو میرا باس ہے نا وہ حرم، وہ مجھ سے اپنے سے ریلیٹڈ ہر انسان کی خبر رکھواتا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکان سے الجھا ہوا جواب دیا۔ حرم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ جواباً ہاتھ پاکٹ میں گھسیٹتا دھیمے دھیمے قدموں سے چلنے لگا۔ حرم ناسمجھی سے تکتی اس کے پیچھے پڑی۔ کیا مطلب؟ حرم نے پوچھا۔ مطلب آپ کو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حرم نے اسے گھور کر دیکھا جو ہلکی سی مسکان ہونٹوں پہ سجاتے چلنے لگا۔ سفیر رات کو آ گیا تھا، اب اس کی حالت بہتر تھی، بس ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ پیمان جاؤ، سفیر تمہیں شاپنگ پہ لے جانے آیا ہے، عدیلہ بیگم نے سیڑھیاں اترتی پیمان سے کہا۔ وہ گہری سانس بھرتی آس پاس دیکھنے لگی، پاس کوئی ہوتا تو اس کی مہک آتی نا۔ میں بیگ لے آؤں؟ وہ بیزاری سے کہتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ سفیر نے طنزیہ نظروں سے اس کی پشت کو مسکرا کر دیکھا۔ تم تو بہت دعوے کرتی تھی مجھ سے شادی نہ کرنے کے، کہاں گئے وہ تمہارے دعوے؟ سفیر نے طنزیہ مسکان سے پوچھا۔ پیمان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سے نکاح کرتی ہے میری جوتی، وہ اسے کہتی ہوئی ملازم کی طرف بڑھی۔ اسے کیس پکڑا کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ سفیر نے حیرت سے دنگ نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میری گاڑی کھڑی، اس میں چلیں گے؟ سفیر نے ملازم کو گھورتے ہوئے سے کہا۔ نہیں، بھائی نے کہا ہے اپنی گاڑی میں جانا، اور ساتھ ملازم کو بھی رکھنا، شام کا وقت ہے۔ پیمان نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے دیکھا جو گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ سفیر غصے سے بل کھاتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ تم آگے بیٹھو، پیمان نے تیکھے پن سے کہا۔ میں پیچھے ہی بیٹھوں گا، اس نے کہتے ہی ڈور کھولنے کے لیے زور لگایا جو کہ نہ کھلا۔ یہ اوپن کرو، اس نے ملازم کو آرڈر دیا۔ آگے بیٹھو، بیک ڈور نہیں کھلے گا۔ ملازم کی بات پر حیران ہوا۔ اوئے ملازم ہو تو ملازم ہی رہو، سمجھے تم، ورنہ ابھی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ سفیر کی دھمکی پہ وہ مسکراتا جیسے کسی بچے کی پچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے، جبکہ پیمان زہرزدہ سی اس کی بھاری آواز کے احسار میں تھی۔ یہ آواز اس نے 2 مہینے 5 دن بعد سنی تھی۔ وہ تو اس کی ہر چیز پر عاشق تھی۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی جسے اس نے صلاحیت سے انگلی سے صاف کیا، لیکن وہ زہریلی نگاہ والا دیکھ چکا تھا۔ سفیر دانت پیستا آگے آیا اور ڈور کھولتا آگے بیٹھا۔ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا جس وجہ سے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ پیمان لب بھیجے باہر کے مناظر کو بے دھیانی میں دیکھتی کسی اور ہی سوچ میں تھی۔ وہ اونچی سی تھی، جبکہ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اسے بھی دیکھ لیتا۔ اسے کوئی عام انسان پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سارے چہرے پہ داڑھی لگائے ہوئے تھا، ہونٹ تک نظر نہیں آتے تھے۔ رف سے حلیے میں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی ٹپ ٹاپ رہنے والا فوزان میر ہے، لیکن جو عشق کرنے والے ہوں محبوب کی شکل سے نہیں اس کی آہٹ سے پہچان لیتے ہیں۔ پیمان تو پہلے دن سے اسے پہچان چکی تھی۔ وہ لاکھ حلیہ بدلتا لیکن وہ اس کی مہک اور آہٹ سے پہچان سکتی تھی۔ شاپنگ سینٹر وہ ساتھ آیا تھا جس پہ سفیر نے اعتراض کیا، جس پر اس نے کہہ دیا اسے داؤد ملک نے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، جس پر سفیر صبر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ وہ جیولری شاپ میں بیٹھے تھے، جیولر سیل بوائے اس کے آگے طرح طرح کے ڈیزائن کے ہار رکھ رہا تھا۔ سفیر نے ایک بھاری ہار اس کے آگے کیا کہ یہ لے لو، مجھے نہیں بھاری سیٹ پسند، میں کوئی ہلکا سا لوں گی، جواباً اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے اشتیاق سے ہار پسند کرتا دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ لے لو، ایسے ڈیزائن میری امی کو پسند آتے ہیں، سفیر نے ایک ہار اس کی گردن کے قریب لاتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ پیمان کے روکنے سے پہلے ہی وہ ہار پکڑ چکا تھا، اب آنکھیں چھوٹی کیے اسے مار دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پیمان نے پریشانی سے اسے دیکھا جس کے چہرے پہ غیظ و غضب والے تاثرات تھے۔